अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला हमारे जारी है माह मुबारक में भी गुड मॉर्निंग कराची का। और प्रोग्राम को जारी रखने का मकसद सिर्फ ये है कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रखी जाए और साथ ही आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें देखने वाले अपनी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में सवालात भेजते हैं। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात होती है, ख़ास तौर पर तालीमी मामलात, तालीम की पॉलिसी के हवाले से हो या दीगर कोई उमूर हो, तालीम से जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हो, उसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है। और इसके साथ साथ देखने वाले अपने मसाइल के हवाले से हमें आगाह करते हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, और ख़ास तौर पर अवामी मसाइल और मौशी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू रहती है। इसके साथ साथ मसाइल बहुत सारे हैं, समाजी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, और मसाइल का एक गढ़ ये शहर बिलखुसूस शहर कराची बन चुका है। और अब तो प्रोग्राम्स में बात करना ज़रूरी हो चला है कि ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती मसाइल जो जन्म ले रहे हैं सोसाइटी में, उसके हवाले से बात की जाए। अब ये मसाइल जिनकी पिछले प्रोग्राम्स में चंद एक की तो निशानदही की है और देखने वालों ने इसके बारे में पैगामात भेजे भी कि यकीनन इन मसाइल को एड्रेस करना ज़रूरी है। इस सिलसिला ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के आने के बाद शुरू हुआ है, मैं कुछ देर पहले भी इस बारे में सोच रहा था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां ने अब जन्म लिया है जो माजी में शायद नहीं थी, या थीं तो किसी और शक्ल में मौजूद थीं। अब सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, कुछ देर पहले भी इस हवाले से बात हुई अपने प्रोग्राम में कि ये बीमारियां आखिर हैं क्या। ये दिखावा, नमूदो नुमाइश और ख़ास तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो खसलत हमारी है, वो अब हम सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया पे आया करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सोशल मीडिया पे जब चीज़ों को गो थ्रू करता हूँ तो एक चीज़ बड़ी तवातुर के साथ नज़र आती है। अच्छा, एक मखसूस बीमारी का भी मैंने कुछ दिन पहले तज़किरा किया था। ये आजकल जो कुछ हो रहा है, वैक्सीन लगवाने के साथ ही तस्वीर इसके ऊपर लगा दी जाती है। एक तो ये सिलसिला अब शुरू हो रखा है, दूसरा ये कि किसी ख़ास जगह पर बैठ के, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल के अंदर बैठकर अगर कहीं डाइनिंग हो रही है तो उसकी तस्वीर लगाना, उसके बारे में दुनिया को बताना कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं, शायद दुनिया में और कोई ना पहुंच सके। तो ये सिलसिला सोशल मीडिया के ऊपर जारी है। तो ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, आज इसके हवाले से आपको बताता हूँ। एक ये नफ्सियाती बीमारी जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे इसमें बड़ी बुरी तरह मुब्तला होकर रह गए हैं। ये नमूदो नुमाइश का ऐसा दौर है, ऐसा सिलसिला है कि इसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बड़े लोगों से मुलाकातों का सिलसिला है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इसके ज़रिए क्या मैसेज दिया जा रहा है या दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। किसी भी बड़े आदमी, MNA, MPA के साथ, किसी हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल के साथ, या किसी भी ऐसे शख्स के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो है वो मीटिंग्स की जा रही हैं। अब ये मीटिंग से हासिल क्या हो रहा है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जाता है कि फ़लाना MP MNA के साथ मीटिंग, और ऊपर जो उसके कैप्शन रखा जाता है वो ये रखा जाता है, डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट इश्यूज़। अब ये कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं माशाल्लाह जो आप जाकर उनसे डिस्कस कर रहे हैं और वो हल हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक ऐसा कल्चर बन चुका है कि किसी भी अहम शख्सियत के साथ पहले तो मुलाकात होगी, अब उसकी वजह जो भी हो ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं बताने की कि कोई बहुत अहम मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करने के लिए उनके साथ गए थे और वो ज़ेर बहस इस मीटिंग के अंदर आए, और फिर उसकी तस्वीर जो है वो जारी की जाती है। एक बड़ी, आप समझ लें कि एक संजीदा किस्म की एक बीमारी जो है वो नफ्सियाती बनती जा रही है, और इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। अपने इर्द गिर्द के ऊपर आप लोगों को देखें, ख़ास तौर पे चंद एक लोगों का, तो ये रोज़ का मामूल बन गया है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो किसी अहम शख्सियत से मिन्नतें और तरले करके पहले वक्त लेंगे और उसके बाद वक्त मिलने पर उनके साथ जाएंगे। वो सिर्फ महज एक फ़ोटो सेशन के लिए, उनको शायद चंद मिनट ही मैसर आएँ उनसे बात करने के और तस्वीर खिंचवाने के, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा तासुर देने की कोशिश करेंगे कि किसी बहुत अहम मामले के ऊपर जो है वो
میٹنگ رکھی گئی تھی اور انہیں خاص طور پر طلب کیا گیا تھا. تو یہ ایک اور بڑی اہم نفسیاتی بیماری ہے, مسئلہ بن چکا ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا را ٹھیک کیجئے. ان نفسیاتی بیماریوں کو آپ نے اگر ختم کرنا ہے تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ جو تمام تر توانائیاں اور کوششیں ہو رہی ہیں عام شخصیات سے وقت لے کے ان کے گھر یا دفتر جا کے تصویریں کھنچوانے کی, محض اس وجہ سے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ آپ کس حد تک سوشلی ایکٹیو ہیں اور سوسائٹی کے لیے آپ کتنا زیادہ فکر مند ہیں. تو اس کو خدا را دور کر لیجئے, اپنی اصلاح کر لیں, ضروری ہے. ماہ مبارک ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں ہیں, اس کی اصلاح کر لیں. خود ساختہ ہیں, خود پیدا کردہ ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ ایک بیماری جو ماہ مبارک میں جنم لیتی ہے, کرونا کی وجہ سے اب تو اس میں تھوڑی سی کمی شاید آ جائے, لیکن یہ سلسلہ رکنے والا نہیں. سحر و افطار میں کسی خاص جگہ موجود ہوں گے تو وہاں پر سحر اور افطار کے وقت کی تصویر لگانا یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت جاری ہیں. تو ان تمام چیزوں کی اصلاح کریں. بھوکے رہنے, پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. یہ بات تو شاید پہلی جماعت میں بتا دی گئی تھی, لیکن ان ساری چیزوں سے جس کا بھی میں نے تذکرہ کرنا ہے, اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ان ساری لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. سوسائٹی کو میسج دینا چاہتے ہیں, اچھا کام کیجئے اور اس کے بارے میں ترغیب دیجئے, لیکن ترغیب دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مقصد یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ کتنی اہم شخصیت ہیں یا کتنی آپ فہم رکھتے ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے, اور آپ کی پہنچ کہاں تک ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کوشش کریں. مشکل یقیناً ہوگا, کیونکہ یہاں پر جو کمپٹیشن چل رہا ہے, جو دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی, اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, اس سے اپنے آپ کو باز رکھیے. یقیناً آپ کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ چیز تربیت میں شامل نہیں رہی, تو اس میں تھوڑا سا وقت یقیناً لگے گا. بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے, تو آگے چل سے ان سے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح کیونکہ سوشل میڈیا ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی ہے, زیادہ عرصہ اس کو نہیں ہوا, اور ہم لوگوں کو ہر چیز کا استعمال آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے, بلکہ بہت وقت لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ تربیت کرنا ضروری ہے, بتانا ضروری ہے. تربیت کا تو ذمہ ہمارے نہیں ہے, لیکن جو غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی ضروری ہے. بات تلخ ہے, لیکن بات ہے اصلاح کی. اصلاح کرنا ضروری ہے. تو ماہ مبارک میں اس سے بہتر موقع آپ کو میسر نہیں آئے گا. اصلاح کریں, جسم کی بھی, روح کی بھی, تزکیہ بھی کریں, تجزیہ بھی کریں. باری تعالیٰ آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ اس روزے سے کچھ حاصل کریں. خالی پیٹ سے افطار پارٹی تک جا کر اسٹیٹس اپڈیٹ کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اس کو سوچیں کہ یہ کیوں آپ کو روزے کا حکم دیا گیا ہے. بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو ہماری رہتی ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں, خاص طور پہ میں نے گزشتہ روز عرض کیا کہ سوال و جواب روزے کے حوالے سے مسائل ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں روزے کے حوالے سے, فرض کی ادائیگی کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم شامل کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. اس دفعہ تھوڑا مختلف انداز میں یہ مارننگ شو کا سلسلہ, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کے آغاز میں بھی کہ آپ کی صحت کے مسائل ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی طبیب, ڈاکٹرز اور جتنے بھی ہمارے پینل میں لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کا سلسلہ نہ روکا جائے, اس لیے مارننگ شو کا سلسلہ جو ہے ہم نے جاری رکھا اس سال بھی. تو بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو موقع بھی دیں. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر بھی چلا دیں گے, بلکہ میری گزارش ہے کہ عمران اگر نمبر چلا دیا جائے, روفی اور آپ نمبر اگر لگا دیں گے, چلوا دیں, بہتر ہو جائے گا. وہ دیکھنے والے جو اس وقت جاگ رہے ہیں, کیونکہ بڑا مشکل وقت ہے خاص طور پہ روزداروں کے لیے, اس وقت وہ سو کے گزارتے ہیں اور دن میں پھر جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. تو بہرحال جو دیکھ رہے ہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے, معاشرے کی خاص طور پہ جو خامیاں مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, تو پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے گڈ مارننگ کراچی کا. اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں,
اور پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو براہ راست موقع دیا جائے کہ آپ پروگرام میں شامل بھی ہوں, اپنے دل کی بات بھی کہیں, اور اگر ہم سے یا ناچیز سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو اس سلسلہ اس کو جاری رکھیں گے. نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکا ہے, اگر آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہماری یہ نشست جاری رہے گی. مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے کئی پروگرام سے ہمارے پاس اس پروگرام میں ایسے لوگ شامل ہوئے جو اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں, لوگوں تک خیر پہنچا رہے ہیں کسی بھی صورت میں. خاص طور پہ اس وقت یہ جو کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال ہے, وائرس تو کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں, ابھی بھی موجود ہے, لیکن جو نقصانات ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے. جانی نقصانات بھی ہو رہے ہیں, مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں, اور ہر طرح کے نقصانات اس سے ہو رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو موقع دیا جو اس نقصانات کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. واقعتاً ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صرف فیس بک اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے خیر کا کام نہیں کر رہا ہے. لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, راشن وغیرہ کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری ہے. لیکن وہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بیماری کا تذکرہ کیا تھا جس کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عملی طور پر اقدامات کیے جائیں, محض سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے یہ کام نہ رکھے جائیں جو کہ بڑے پیمانے پر لوگ کر رہے ہیں. اس کی نشاندہی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں کی. تو بہرحال یہ سلسلہ آج جاری رہے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ دیر بعد ہمارے معزز مہمان بھی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہوں گے یہاں پر, اور ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بڑے خاص مہمان اس وقت ایک ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں اس وقت بھی موجود ہیں. ماہ مبارک ہے, اس مبارک مہینے کے جو ساتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ مارننگ شو میں اس دفعہ جو ہے ہم جو ہمارے نعت خواں ہیں, علماء کرام ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے. فرداً ان سے سوالات کریں گے اور معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی. اور روزے کے حوالے سے جیسے خادم نے عرض کیا کہ جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے زیر بحث آئیں گے. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. دانیال اشرفی صاحب ایک ہونہار نعت خواں ثنا خواں ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں. بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, اللہ نے بڑی خوبصورت آواز آپ کو عطا کی, اور اس سے بھی خاص بات یہ کہ اس آواز کا صحیح استعمال وہ جانتے ہیں. یہ بھی محض خدا کے فضل و کرم سے ممکن ہوا. تو دانیال اشرفی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید دوں گا. بہت شکریہ دانیال پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. تو بلا تاخیر گزارش کروں گا دانیال سے کہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے رہیں گے. دانیال صاحب کیا آج سنا رہے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے. حمد باری تعالیٰ سے. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. حمد باری تعالیٰ سے اسٹارٹ کیجئے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو کھانا شعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. خبر بھی رکھیں سماتے بھی
जान देता है, नीयतें भी जो खाना शगुर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। दानियल अशरफी साहब हमदे बारी ताला पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत अंदाज़। और इस तरह और भी दीगर नात ख़्वां हज़रात हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते रहेंगे। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उसमें आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे नात ख़्वां मुल्क के हर कोने से तशरीफ़ ला रहे हैं और प्रोग्राम्स में शरीक हो रहे हैं। हमें इस बात का एज़ाज़ और शरफ़ हासिल है, हमने अपने प्रोग्राम में मौका दिया तमाम ही नात ख़्वां हज़रात, न सिर्फ शहर कराची से बल्कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं से भी टैलेंट मौजूद है वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होता रहा है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। इसके साथ साथ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो स्क्रीन के नंबर पे चला दिया गया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, नंबर आपके सामने होगा, यकीनन आप इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमसे बात कर सकेंगे। कुछ और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे सवालात मौसूल होते रहे हैं, तो कोशिश ये थी कि किसी दिन इनके ऊपर बात कर ली जाए, ख़ास तौर पे हुकूमत के हवाले से और इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है। तो मैं कोशिश हमेशा से यही करता हूँ कि अवामी मसाइल के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। ये जो सियासी नौइयत के मामलात होते हैं इसके ऊपर बैठ कर बात करना, अब यकीन कीजिए बड़ी तल्ख बात करने लगा हूँ, लेकिन वक्त का ज़िया मालूम होते हैं। अवाम के मसाइल हैं, किसी भी आप शख्सियत से बात कीजिए, सियासी शख्सियत से, किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, मसाइल के हल के हवाले से किसी के पास कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। महज दावे, ज़बानी जमा खर्च, ये सब कुछ हो रहा है। आपस के जो मामलात हैं जो कि आप देख रहे हैं, जो कुछ होता रहा है रिसेंट टाइम्स में, लोगों की अब तो खुदा का शुक्र है इनसे दिलचस्पी भी कम होते होते तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसलिए मीडिया भी इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना जो है वो शुरू कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद लोगों ने देख लिया कि ये जो टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर सिर्फ गुफ्तगू होती है, इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो इससे न मसाइल हल होने वाले हैं, ना इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये आपके मसाइल हल करने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी रखते हैं। ख़ास तौर पे जैसा भी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, 249 का जो हल्का है जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है शहर कराची के अंदर, या डिस्का में जो अभी इंतखाबात हुए, अब अवामी मसाइल कहाँ हैं, कौन हल करेगा, ये बहुत अहम सवाल है। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। दावे इस दफ़ा भी बड़े बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन कौन क्या करने की अहलियत रखता है ये सबको मालूम है, और किस हद तक जो है वो कामयाब हुआ ये भी लोगों को अब पता चल चुका है। तो अब देखना ये होगा कि कौन किस तरह जो है वो डिलीवर करता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, इख्तियारात सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या इख्तियारात ना होने के बावजूद भी ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और उससे भी बढ़कर एक अहम सवाल ये कि क्या कोई मेंबर पार्लियामेंट ये अवामी सतह के जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए कुछ कर सकता है। वो टेक्निकली ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी हैरान कुन बात यह है कि जब भी इस तरह की इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती हैं तो इसी तरह के दावे लगाए जाते हैं कि पानी का मसला हल किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल किया जाएगा, सीवरेज का मसला हल किया जाएगा। तो ये सब कुछ आपसे हल होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यही नावे और दावे किए जाते हैं। तो जनाब ये सिलसिला, ये सियासत का तरीक़ाकार है, इसी तरह सियासत हो रही है, लोगों के जज्बात को मजरू किया जा रहा है, उनसे खेला जा रहा है, और नतीजा क्या निकलना है उससे सब वाकिफ़ है। तो बहरहाल जी देखिए, इंतज़ार कीजिए कि इसका क्या नतीजा निकलता है।
انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رہے گی۔ دانیال صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ایک اور معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں، ان سے بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی جناب نفسیاتی مسائل کے حوالے سے، اور مسائل کی نشاندہی کی جائے گی تو مسائل پھر حل ہوں گے، حل طلب مسائل تو ہیں گے، جس کا کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا، اور سوشل میڈیا پہ پیغامات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ اس بیماری کے حوالے سے جس کا بھی میں نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اصلاح کریں اپنی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، دکھاوے کو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ جو دکھاوا ہے، اور اس سے آپ کا جو ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آپ تو اپنی طرف سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کو میسیج یہ دیں کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہیں، بڑا کوئی آپ سوسائٹی میں انفلوئنس رکھتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑی عجیب سی ایک بات ہے، یہ اصطلاح ایک آج کل بڑی استعمال کی جا رہی ہے۔ اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ دن پہلے ایک شخص سے ایک ملاقات ہوئی، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو انہوں نے کہا میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو اس انفلوئنسر کا مطلب یقیناً جب آپ اپنے نام کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے مطلب سے بخوبی آپ اس سے واقف ہوں گے، آگاہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جی میں کوئی موبائل اپلیکیشن ہے جس کا ہمارے ہاں جس طرح استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تو میں روزے کے ساتھ میں ابھی کچھ زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں، ان پہ لوگ ان کو بڑی تعداد میں فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر کہلوانا جو ہے اب وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو وہ انفلوئنس سوسائٹی پہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اب میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو میں انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ضرور آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ یہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ جو ٹک ٹاک کے ذریعے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ رحم ہم سب کے اوپر کرے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں سے باز آئیں، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا جو امیج سامنے والے کی نظر میں بنتا ہے وہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کے بارے میں کیا رائے جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، انسان بننے کی کوشش کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، اچھا شہری بننے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھانے کا بار بار مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور پھر یہ جو کمپٹیشن چل نکلا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کہ اس نے اگر کسی فلانا شخص کے ساتھ میٹنگ کر کے تصویر لگائی ہے تو میں 4 شخصیات جو میرے جن کو جان پہچان حلقے میں ہیں، میں ان سے زور لگا کے منتے ترلے کر کے میں بھی ایک ان سے ٹائم لے لوں ایک میٹنگ کا، اور اس کے بعد 4 تصویریں میں بھی لگا دوں۔ ان ساری چیزوں سے باہر نکل آئیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی توانائیاں کہیں اور صرف کیجیے جہاں اس کی ضرورت ہے، خدا را اس کے بارے میں ذرا سوچیے۔ جناب بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے بھی، پیغامات بہت سارے موصول ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، جو مسائل ہیں اس کے اوپر گزشتہ روز پروگرام میں بات ہوئی روزے اور صحت کے حوالے سے، تو بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ یہ جو شوگر اور بلڈ پریشر کا خاص طور پہ جو ایک مسئلہ ہے، اس کے ساتھ میں روزے کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے بتایا، ہمارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں مختلف ڈاکٹرز، معالج یہاں پر ہوتے ہیں، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ روزے کے جو ادائیگی ہے فرض کی وہ کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، خوراک کا استعمال خاص طور پہ کس طرح کیا جاتا ہے، روزے کے اندر کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھا بھی جائے، اور خاص طور پہ بیماری کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت کی جو شکایت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس سے بچا جا سکے۔ کوشش یہی ہے کہ صحت کے حوالے سے جو موضوع ہے خاص طور پہ ماہ مبارک میں ان کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور ایک عام ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو سحر اور افطار کے اوقات میں خاص طور پہ جس قسم کی خوراک اور غذا ہم استعمال کرتے ہیں، میں تو کیونکہ کوئی طبیب نہیں ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن یہ جو گفتگو یہاں پر ہوتی ہے اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں، سادی غذا کا اگر استعمال کریں، خوراک میں اعتدال اگر رکھیں تو یقیناً فریضے کی جو ادائیگی ہے بآسانی ہو سکے گی، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اب جیسے ہی ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ہی آج کچھ زیادہ زور ہے، چلے اس کو ہی آج مکمل کر لیتے ہیں، ویسے تو مسائل بہت سارے۔ ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف پیغامات موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس میں کل جو خاص طور پہ پیغامات بھیجے جا رہے تھے اس میں یہ لکھا گیا عذرائے تفنن ہی کہ الحمدللہ سارے روزے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو لکھتے ہیں روزے کے حوالے سے. اب ہمارا کچھ مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہر چیز کا تمسخر اڑانا مجبوری شاید بن گیا ہے، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہو اور کوئی معاملات ہوں، سوچے سمجھے بغیر اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کرونا وائرس کے وقت ہی جو کچھ ہوا یہ بھی دنیا نے دیکھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو جناب یہ سارے معاملات ہیں، اس کا مذاق بنایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر. کرونا وائرس کے حوالے سے بھی آج تاریخ تک اس طرح کے پیغامات لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور دیگر جو سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر یہ تمام چیزیں جو اس وقت بھیجی جا رہی ہیں. تو بہرحال گزارش میری یہی ہے ان تمام چیزوں سے بچا جائے، اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے کی کوشش کریں. اچھی چیز اگر کوئی ہے، کوئی نیکی کا کام آپ کر بھی رہے ہیں، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار جو صحیح اس کا راستہ ہے اس کو اختیار کریں. اور وہ کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کس طرح آپ نیکی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں بھی اور پیغام بھی دیں، ایک اچھی بات بھی دوسروں تک پہنچائی جائے. اچھی بات بھی جتنی تیزی سے بری چیز ہمارے یہاں پھیلتی ہے، اچھی چیز تو خیر ہمارے یہاں پھیلاؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. کوئی اچھی چیز اگر شیئر کر بھی دی جائے تو ہمارے یہاں مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ ان کی عقل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہ جو حسد، جلن، بغض، یہ جو بیماریاں ہمارے یہاں ہیں یہ اس چیز کو آگے پھیلنے نہیں دیتی. کسی شخص کی اگر برائی یا خامی یا اگر کسی کی غلطی اگر اس سے سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں جس تیزی سے پرچار ہوگا اور جس تیزی سے تنقید ہونا شروع ہوگی، ہم تنقید کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، انبار لگا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھی بات پہنچائی جائے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پھیلانے میں لوگ شدید کنجوسی سے کام لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو نظر انداز کریں. آپ نے اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ لگا بھی دی ہے جس میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پہلے تو نظر انداز کریں گے، نظر سے ان کے گزرے گی ضرور، لیکن کبھی بھی اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں گے، نہ کبھی اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، نہ دوسروں تک پہنچانے کی زحمت کریں گے، کوشش کریں گے. یہ عمومی مزاج ہمارے لوگوں کا ہے اور یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے. تو بری بات پھیلانا ہو آپ چھوڑ دیجئے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے ماہ مبارک سے پہلے بھی ایک بڑی انتہائی فضول قسم کی ایک ویڈیو، ایک خاتون کہیں کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو اور اپنے گاڑی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، کچھ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اردو میں انگریزی ملا کر انہوں نے کوئی انتہائی غیر ضروری، اور کیا میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. اور پھر وہ جس طرح سے وہ ٹرینڈنگ پر آئی، پھر وہ موصوفہ جن کی وہ ویڈیو تھی ان کو مختلف جگہ پر ہم نے دیکھا، ٹی وی پروگرامز میں، مارننگ شوز میں بٹھایا گیا. تو یہ عکاسی کرتی ہے اس چیز کی کہ ہم کتنے ذہنی پسماندہ لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ سے میڈیا کے جو ہمارے دوست بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان سارے جو کام جاری ہیں اس میں برابر کے حصے دار ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، ٹرینڈنگ جیسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو اس وقت رائج ہے پوری معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو ٹرینڈ بنانے کا جو بڑا ذمہ داری ہے، جو یہ گناہ سرزد ہوا اس میں یہ برابر کے شریک ہیں. خاص طور پہ ایسے لوگ جو ان لوگوں کو بلا کر ان کو ہائپ دیتے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں، مارننگ شوز میں بٹھا کر ایسے لوگوں کو جو ہے پھر ان سے انٹرویوز لیتے ہیں اور ان سے گھنٹوں ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار، اور یہ بھی ذہنی اتنے ہی پسماندہ ہیں جتنے یہ پھیلانے والے اور یہ کرنے والے لوگ ہیں. آخری بات یہ کہوں گا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ تقویت ملتی ہے کہ وہ بھی اس قسم کی فضول حرکتیں کریں، اور اس کے بعد ان کو بھی اسی طرح کی ہائپ ملے گی اور لوگ ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ کل مزاج بن چکا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، سمجھ دے، اور یہ جو اس نے ایک بڑی نعمت دی ہے اس کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ توفیق بھی دے. سب سے زیادہ ضرورت ہے. دانیال سے میں ہم گزارش کروں گا کہ یہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر جو ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی دانیال. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور سکوئی انتظام ہو
کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام